दानियाल बेटा, मेरी बात तो सुनो। तुम इस तरह तो ना करो ना। आखिर वो तुम्हारी ताया की बेटी है, कोई गैर तो नहीं है। बेगम फारूक ने किचन से निकलते हुए अपनी बेटी के पीछे जाते हुए कहा, जो उस वक्त तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। दानियाल ने दरवाजे के हैंडल की तरफ हाथ रखा और मुड़कर अपनी माँ को देखा। उसके चेहरे पर थकन और बेजारी के मिले जुले तासुरात थे। अम्मी, मैंने कब कहा कि वो गैर है? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि शादी कोई मजाक नहीं है। मैं वहाँ कनाडा में सेटल हूँ, मेरा अपना एक लाइफ स्टाइल है। एमएल एक सीधी सी बच्ची है, वो वहाँ कैसे एडजस्ट करेगी? और फिर अभी ताया अब्बू को गुजरे जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं। आपको इन बातों की सोच समझ है? इसलिए तो कह रही हूँ दानियाल। बेगम फारूक ने उसके करीब आकर उसका हाथ थामा। तुम्हारे ताया के जाने के बाद तुम्हारी ताई बिल्कुल अकेली हो गई है। कोई बेटा नहीं है उनका, 2 बेटियां हैं बस। एमल बड़ी है, उसकी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी ताई का बोझ हल्का हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि वो लोग दरबदर हों? दानियाल ने गहरा सांस लिया और कमरे के अंदर दाखिल होकर बेड पर बैठ गया। अम्मी, जज्बाती ब्लैकमेल ना करें प्लीज़। मैं अमल की इज्जत करता हूँ, लेकिन हमदर्दी की बुनियाद पर शादी, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हमदर्दी नहीं है दानियाल, ये रिश्तेदारी का पास है। बेगम फारूक भी उसके पास बैठ गई। तुम खुद देखो, जब से तुम्हारे ताए गए हैं, अमल ने हंसना बोलना छोड़ दिया है। वो लड़की जो पूरे घर में चहकती फिरती थी, अब एक कोने में बैठी रहती है। उसे एक सहारे की जरूरत है, एक ऐसे इंसान की जो उसे इज्जत दे सके, जो तुमसे बेहतर कौन दे सकता है? दानियाल खामोशी से कमरे की दीवार को घूरने लगा। उसे ताया अब्बू का वो चेहरा याद आया जब वो आखिरी बार पाकिस्तान आया था। ताया अब्बू से कितना प्यार करती थी, हमेशा कहते थे, दानियाल तू मेरा बेटा है। उसी दौरान कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और दानियाल की छोटी बहन मरियम अंदर दाखिल हुई। भाई, ताई अम्मा का फ़ोन आया था, वो पूछ रही थी कि आप लोग शाम को चाय पे आएंगे या नहीं। बेगम फारूक ने फौरन दानियाल की तरफ देखा। देखा, वो लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। दानियाल, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर चलो। वहाँ जाकर अमल को देखो, उससे बात करो। अगर तुम्हें लगा कि तुम नहीं कर सकते तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, लेकिन अभी इनकार करके उनका दिल ना तोड़ो। दानियाल ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि अब वो इनकार नहीं कर पाएगा। ठीक है अम्मी, मैं चलूँगा, लेकिन मैं कुछ वादा नहीं कर रहा। जीते रहो मेरे लाल, मैं अभी तुम्हारी ताई को बता देती हूँ। बेगम फारूक खुशी खुशी कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ एमल के घर में माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। किचन में बर्तनों की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। एमल की छोटी बहन सारा चाय की ट्रे सेट कर रही थी, जबकि एमल खामोशी से चूल्हे के पास खड़ी दूध उबाल रही थी। आप इतनी खामोश क्यों हैं आपी? सारे ने उसे छेड़ा। आपको पता है ना कि दानियाल भाई आ रहे हैं? चची ने बताया था कि वो स्पेशल आपसे मिलने आ रहे हैं। एमल ने चूल्हा बंद किया और मुड़कर सारा को देखा। उसकी आंखों के गिर्द हल्के सियाह उसकी आंखों के गिर्द हल्के से सियाह हल्के उसकी कई रातों की जागने की गवाही दे रहे थे। सारा, फजूल बातें ना करो। वो ताजियत के लिए आ रहे हैं, मुझसे मिलने नहीं। नहीं आपी, अम्मी और चच्ची के दरमियान जो बातें हो रही हैं, मैंने सब सुन ली है। वो आपके रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। सारा ने धीरे से कहा। एमल के हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा। रिश्ता? इस वक्त? पापा को गए अभी वक्त ही कितना हुआ सारा? और दानियाल भाई, वो तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो क्यों मुझ जैसी लड़की से शादी करेंगी? क्यों, आप में क्या कमी है? सारा ने फख्र से कहा। आप इतनी प्यारी है, इतनी तमीज़ वाली है, और फिर ताया अब्बू की वसीयत भी तो थी ना कि आप दोनों का रिश्ता हो जाए। एमल ने एक लंबी आह भरी। उसे याद था कि बचपन में अक्सर बड़े मजाक में बात करती थी, लेकिन उसने कभी उसे संजीदगी से नहीं लिया था। दानियाल हमेशा से उसके लिए एक रौबदार शख्सियत रहा था। वो जब भी पाकिस्तान आता, सब उसके गिर्द जमा हो जाते, लेकिन एमल हमेशा दूर रहती। उसे उसकी खामोशी और संजीदगी से डर लगता था। अम्मी कहाँ है? एमल ने मौजू बदलने की कोशिश की। अम्मी कमरे में तस्बीह पढ़ रही हैं, वो बहुत ही खुश हैं आपी। जब से चच्ची का फ़ोन आया है, उनके चेहरे पे थोड़ा सुकून आया है। सारा ने ट्रे उठाते हुए कहा। एमल किचन की खिड़की से बाहर देखने लगी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, बिल्कुल उसकी ज़िंदगी की तरह। उसे लग रहा था कि उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला है। वो चाहती थी कि कोई उसे पूछे कि वो क्या चाहती है, लेकिन उसे पता था कि इस वक्त घर के हालात ऐसे नहीं हैं
کہ وہ اپنی پسند یا ناپسند کی بات کر سکے۔ شام کے وقت جب دانیال اور اس کی امی ان کے گھر پہنچی تو ایمل کی والدہ نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ دانیال نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو اسے ہر چیز بدلی بدلی سی لگی۔ تایا ابو کی وہ بڑی سی کرسی خالی پڑی تھی جس پر بیٹھ کر وہ گھنٹوں سیاست پر بحث کیا کرتی تھی۔ کیسے ہو دانیال بیٹا؟ ایمل کی والدہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں تائی اماں، آپ کیسی ہیں؟ دانیال نے ادب سے پوچھا۔ بس بیٹا جی رہے ہیں، تمہارا تایا کیا کہ جیسے اس گھر کی رونق ہی چلی گئی۔ ان کی آواز بھر آئی۔ بیگم فاروق نے انہیں سنبھالا۔ حوصلہ کرے بھابھی، اللہ کو یہی منظور تھا، اب ہمیں بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ دانیال خاموشی سے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد سارا چائے لے کر آئی۔ اس کے پیچھے پیچھے ایمل بھی تھی جس کے ہاتھ میں بسکٹ کی پلیٹ تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور دوپٹہ سر پہ جمایا ہوا تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر سب کو سلام کیا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ ایمل بیٹا، دانیال کے پاس بیٹھو نا، اسے چائے دو، اس کی والدہ نے اشارہ کیا۔ ایمل جھجکتے ہوئے اٹھی اور دانیال کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے جب اس نے چائے کا کپ دانیال کی طرف بڑھایا۔ شکریہ، دانیال نے مختصر سا جواب دیا اور کپ تھام لیا۔ اس نے ایک نظر ایمل پر ڈالی۔ وہ واقعی ہی بہت بدل گئی تھی۔ وہ چلبلی سی لڑکی اب ایک سنجیدہ عورت لگ رہی تھی۔ اور ایمل، تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ دانیال نے خاموشی توڑنے کے لیے پوچھا۔ ایمل نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ بس ٹھیک ہے، فائنل سیمسٹر ہے میرا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ جاب کرو گی؟ دانیال نے گفتگو جاری رکھی۔ ایمل نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا سوال تھا۔ ابھی کچھ سوچے نہیں ہے، حالات ایسے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ ڈرائنگ روم میں موجود بڑے اپنے کام میں مصروف ہو گئے، یعنی رشتے کی بات چیت شروع ہو گئی۔ ایمل کی والدہ نے دانیال کی طرف دیکھ کر کہا، دانیال بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ ایمل کی ذمہ داری اب تم سنبھال لو، ہمیں تم پہ پورا بھروسہ ہے۔ دانیال نے ایمل کی طرف دیکھا جو دوبارہ نظریں جھکا چکی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے ایمل اس فیصلے سے خوش نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنی ماں کی خاطر خاموش ہے۔ اسے ایک پل کے لیے لگا کہ وہ انکار کر دے، لیکن تائی اماں کی پر امید چہرے اور اپنی ماں کے دباؤ نے اسے خاموش کر دیا۔ تائی اماں، اگر آپ سب یہی چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، دانیال نے صاف ستھرے لہجے میں کہا۔ ایمل کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اسے امید تھی کہ شاید دانیال انکار کر دے گا، لیکن اس کی ہاں نے اس کے گرد ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جس سے نکلنا اب ناممکن تھا۔ شکر ہے یا اللہ، ایمل کی والدہ نے سکون کا سانس لیا۔ تو پھر ہم منگنی کی رسم کب رکھیں؟ رسموں کی کیا ضرورت ہے بھابھی؟ بیگم فاروق نے مشورہ دیا۔ دانیال کو اگلے مہینے واپس جانا ہے، کیوں نہ ہم سادگی سے نکاح کر دیں؟ یہ سن کر ایمل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نکاح؟ اتنی جلدی؟ اس نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، لیکن وہاں صرف اطمینان تھا۔ دانیال نے بھی اس اچانک فیصلے پر تھوڑی حیرت جتائی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں یہی چاہتی تھی، جیسے آپ لوگوں کو بہتر لگے۔ اس نے سر جھکا کر کہا۔ چائے کا وہ کپ ایمل کے لیے زہر کا پیالہ بن گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا فیصلہ اس کے بغیر ہی کیا جا رہا ہے۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف بھاگی، جہاں اسے لگا کہ شاید وہ کھل کر سانس لے سکے گی۔ پیچھے ڈرائنگ روم میں خاموشی چھائی جا رہی تھی۔ تاریخیں طے ہو رہی تھی، لیکن ایمل کچن کے سنک کے پاس کھڑی اپنی آنکھوں سے گرنے والے آنسو کو رکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ دانیال کے ساتھ اس کا یہ سفر کیسا ہوگا، لیکن ایک بات طے تھی کہ یہ رشتہ محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کی بنیاد پر جڑنے والا تھا۔ اگلے ایک ہفتے تک ایمل کے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ جہاں تایا ابو کی وفات کا سوگ تھا، وہاں اب ایک عجیب سی خاموش ہلچل نے جگہ لے لی تھی۔ نکاح کی تاریخ 15 دن بعد کی طے ہوئی تھی، کیونکہ دانیال کو کینیڈا واپسی کی فلائٹ لینی تھی۔ ایمل اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی الماری سے کچھ کپڑے نکال رہی تھی کہ سارا اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپنگ بیگ تھا۔ آپی، یہ دیکھیں، چچی نے آپ کے لیے نکاح کا جوڑا بھیجا ہے، کتنا پیارا رنگ ہے، بالکل آپ کی پسند کا پیچ کلر۔ ایمل نے بیگ کی طرف دیکھا بھی نہیں اور کپڑے تہہ کرنے لگی۔ رکھ دو سارا، دیکھ لوں گی۔ سارا نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آپی، آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ دانیال بھائی جیسے لڑکے قسمت سے ملتے ہیں، مانا کہ حالات تھوڑے عجیب ہیں،
لیکن وہ آپ کا کتنا خیال رکھیں گے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ خیال رکھیں گے یا احسان چکائیں گے؟ ایمل نے تلخی سے کہا اور مڑی۔ سارا، تم نہیں سمجھ رہی ہو، یہ شادی کسی خوشی کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی۔ دانیال بھائی صرف اپنی ماں کا حکم مان رہے ہیں اور میں اپنی امی کی مجبوری دیکھ رہی ہوں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایسے رشتے کامیاب ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتی؟ سارا نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ہمارے خاندان میں آدھی شادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، محبت تو شادی کے بعد خود ہی ہو جاتی ہے۔ اور پھر دانیال بھائی کوئی برے انسان تو نہیں ہے؟ ایمل خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی وقت اس کی امی کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک اطمینان تھا جو ایمل کو اندر ہی اندر تکلیف دے رہا تھا۔ ایمل بیٹا، دانیال کا فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تمہیں کچھ شاپنگ کرنی ہے تو وہ کل شام کو تمہیں لے جائے گا۔ امی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو ہے کافی ہے، ایمل نے فوراً جواب دیا۔ پاگل نہ بنو، امی نے اس کے سر پہ پیار دیا۔ نکاح کے بعد تمہیں کینیڈا جانا ہے، وہاں کی سردی کے لیے کچھ اچھے کپڑے اور ضرورت کا سامان لینا ضروری ہے۔ دانیال خود کہہ رہے تو انکار نہ کرو، اسی بہانے تم دونوں کو تھوڑی بات کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ ایمل نے انکار کرنا چاہا لیکن امی کی آنکھوں میں موجود التجا دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن شام کو جب دانیال کی گاڑی ان کے گھر کے باہر رکی تو ایمل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک سادہ سا سفید سوٹ پہنا تھا اور چادر اوڑھ کے باہر آئی۔ دانیال گاڑی سے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی جس میں وہ ہمیشہ کی طرح باوقار لگ رہا تھا۔ السلام علیکم، ایمل نے دھیمی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ دانیال نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، ایمل خاموشی سے بیٹھ گئی۔ پورے راستے گاڑی میں ایک بوجھل خاموشی چھائی رہی۔ دانیال ڈرائیو کرتے ہوئے کبھی کبھی شیشے سے ایمل کا چہرہ دیکھتا جو بالکل سپاٹ تھا۔ ایمل، اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو تم اسے کہہ سکتی ہو، دانیال نے اچانک کہا، جس پر ایمل اچھل پڑی۔ میں نے ایسے تو کچھ نہیں کہا، اس نے ہڑبڑا کے جواب دیا۔ تمہاری زبان نے نہیں کہا لیکن تمہارا چہرہ سب بتا رہا ہے۔ دانیال نے گاڑی ایک سگنل پر روکی اور اس کی طرف مڑا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے، میں خود بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، لیکن زندگی ہمیشہ ہماری مرضی سے نہیں چلتی۔ میں تمہیں صرف یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ میں تمہاری عزت کروں گا اور تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ ایمل نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ عزت اور ضرورتیں تو سب پوری کر دیتی ہیں دانیال بھائی، لیکن کیا آپ مجھے اپنا سکیں گے یا میں ہمیشہ آپ کے لیے ایک ذمہ داری ہی رہوں گی؟ دانیال اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ گاڑی چلانا شروع کر دی۔ ذمہ داری بھی تو ایک مقدس رشتہ ہوتی ہے ایمل، محبت وقت کے ساتھ آ ہی جاتی ہے۔ وہ لوگ ایک بڑے مال میں پہنچے جہاں دانیال نے اسے مختلف دکانوں پر لے جانے کی کوشش کی، لیکن ایمل ہر چیز پر اچھی ہے کہہ کر آگے بڑھ جاتی۔ اسے کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ تمہیں کچھ پسند نہیں آ رہا؟ دانیال نے اکتا کر پوچھا۔ سچ کہوں تو میرا دل نہیں کر رہا کچھ لینے کو، ایمل نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ بس جو ضروری ہے وہ لے لیتے ہیں۔ دانیال نے ایک گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو۔ اس نے خود ہی کچھ گرم کپڑے اور جوتے پسند کیے اور پیمنٹ کر دی۔ واپسی پر اس نے گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے سامنے روکی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ بچپن میں تمہیں چاکلیٹ والی بہت پسند تھی، اس نے تھوڑا مسکرا کے پوچھا۔ ایمل کو حیرت ہوئی کہ اسے اب تک یاد ہے۔ جی، کھا لوں گی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر آئس کریم کھانے لگی۔ تھوڑی دیر کے لیے ماحول تھوڑا ہلکا ہوا۔ کینیڈا میں بہت ہی برف باری ہوتی ہے، تمہیں شروع میں تھوڑی مشکل ہوگی لیکن پھر عادت ہو جائے گی۔ دانیال نے بات شروع کی۔ مجھے ڈر لگتا ہے وہاں جاتے، وہاں تو میرا کوئی ہوگا بھی نہیں، ایمل نے سچائی سے کہا۔ میں ہوں گا نا، دانیال نے بہت ہی سنجیدگی سے کہا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایمل کو اسی لمحے دانیال کی آنکھوں میں ایک ایسی سچائی نظر آئی جس نے اس کے ڈر کو تھوڑا کم کر دیا۔ نکاح کا دن آ گیا۔ گھر میں مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ ایمل کو اس کے کمرے میں تیار کیا گیا تھا۔ پیچ کلر کے جوڑے میں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کی زردی اس کے اندرونی کرب کو ظاہر کر رہی تھی۔ مبارک ہو ایمل، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ اس کی چچی اندر آئی اور اسے گلے لگا لیا۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ جب مولوی صاحب نے اس سے پوچھا، ایمل بیٹی، کیا آپ کو دانیال ولد فاروق احمد کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ تو ایمل کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو مصلی پر بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور بھاری آواز میں قبول ہے کہا۔
3 बार ये कहने के बाद वो दानियाल की बीवी बन चुकी थी। बाहर मुबारकबाद का शोर उठा, लेकिन एमल को लगा जैसे उसके गिर्द एक नया हॉल बन गया है, जिसमें से अब अकेले ही सफ़र करना है। रुखसती बहुत ही सादगी से थी। एमल अपनी माँ और बहन के गले लगकर बहुत रोई। उसे लग रहा था जैसे वो अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान मंजिल की तरफ जा रही है। दानियाल ने खामोशी से उसका हाथ थामा और इसे गाड़ी में बिठाया। गाड़ी जब दानियाल के घर पहुंची तो वहां भी सादगी का समा था। बेगम फारूक ने अपनी बहू का इस्तकबाल सदका देकर किया। एमल को दानियाल के कमरे में बिठा दिया गया। ये कमरा दानियाल की शख्सियत की तरह बहुत ही मुनज़्ज़म और सलीके से सजा हुआ था। कुछ देर बाद दानियाल अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी शेरवानी उतार कर कुर्सी पर रखी और एमल के करीब आकर बैठ गया। एमल ने जोर से अपने दुपट्टे के पल्लू को हाथ में भींच लिया। एमल, थक गई हो क्या तुम? उसने नरमी से कहा। आराम कर लो, मैं सोफे पर लेट जाता हूँ। एमल ने हैरत से सर उठाकर उसे देखा। उसे लगा था कि शायद दानियाल कोई रोब झाड़ेगा या कुछ और, लेकिन उसकी लहजे की नरमी ने उसे हैरान कर दिया। आप सोफे पर क्यों? ये आपका कमरा है और अब ये तुम्हारा भी कमरा है, दानियाल ने मुस्कुरा कर कहा। देखो एमल, मैं जानता हूँ कि तुम अभी सहमी हुई हो। मैं तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जिससे तुम परेशान हो। हम एक दूसरे को वक्त देंगे। अभी तुम्हारे लिए सब नया है और मेरे लिए भी, इसलिए बेहतर है कि हम पहले अच्छे दोस्त बने। एमल ने खामोशी से सर हिला दिया। दानियाल ने उसे तकिया और कंबल निकाल के दिया और खुद सोफे पर लेट गया। उस रात एमल को पहली बार एहसास हुआ कि दानियाल वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही थी। वो एक बहुत ही मैच्योर और समझदार इंसान था। अगले चंद दिन कनाडा जाने की तैयारियों में गुजरे। एमल का वीज़ा पहले ही अप्लाई हो चुका था और वो जल्द ही आ गया। जाने वाले दिन एमल का दिल एक बार फिर भर आया। अपनी मिट्टी छोड़ना आसान नहीं होता। जहाज में बैठकर एमल मुसलसल खिड़की से बाहर देख रही थी। दानियाल ने उसका हाथ थाम लिया। परेशान न हो, मैं तुम्हें हर साल यहाँ लाया करूँगा, ये मेरा वादा है। सफ़र तवील था, लेकिन दानियाल ने हर तरह से एमल को कंफर्टेबल रखने की कोशिश की। जब वो टोरंटो एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ शदीद सर्दी थी। एमल ने अपनी चादर को मज़ीद लपेट लिया। खुशामदीद एमल, ये तुम्हारा नया घर है, दानियाल ने खूबसूरत से अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। घर बहुत खूबसूरत था, जिसकी खिड़की से शहर का मंजर साफ नजर आता था। एमल ने खामोशी से अंदर कदम रखा। ये बहुत ही प्यारा है दानियाल भाई। मेरा मतलब है दानियाल। उसने अपनी गलती दुरुस्त की। दानियाल हंसा। तो मुझे भाई बुला सकती हो अगर तुम्हें आदत है, लेकिन फिर लोग क्या कहेंगे? उसने मजाक किया। एमल के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। नहीं, मैं कोशिश करूंगी। कनाडा में ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ थी। दानियाल सुबह सवेरे ऑफिस चला जाता और एमल सारा दिन घर में अकेली होती। उसे यहाँ की तन्हाई काटने को दौड़ती। उसने घर को सजाना शुरू कर दिया। नए पर्दे लगाए, तायाबू की कुछ तस्वीरें फ्रेम करके लगाई। एक शाम जब दानियाल घर आया तो वो घर की तब्दीली देखकर दंग रह गया। वाह, ये तो बिल्कुल बदल गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि यही कर लूँ। एमल ने शर्माते हुए कहा। तुम्हें बोरियत होती है ना? दानियाल ने खाना खाते हुए पूछा। मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम यहाँ किसी कोर्स में एडमिशन ले लो। तुम्हारा फाइनल सेमेस्टर है, तुम यहाँ से डिग्री मुकम्मल कर सकती हो। एमल की आंखें चमक उठी। क्या मैं कर सकती हूँ? क्यों नहीं, मैं कल ही मालूमात लेता हूँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इस घर तक महदूद नहीं रखना चाहिए। इसी तरह वक्त गुजरता गया। एमल अब यहाँ की आदी हो रही थी। उसने एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। दानियाल उसे रोज़ सुबह छोड़ता और वापसी पर पिक करता। उनके दरमियान अब बातें होने लगी थी। वो सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि वो एक दूसरे के दुख सुख बांटने लगी थी। एक दिन यूनिवर्सिटी से वापसी पर बर्फबारी शुरू हो गई। दानियाल गाड़ी चला रहा था कि अचानक उसने गाड़ी एक साइड पर रोकी। क्या हुआ? एमल ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, बस ये मंजर देखो। दानियाल ने बाहर इशारा किया। पूरी सड़क सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई थी और लाइट्स की रोशनी में वो बहुत ही हसीन लग रही थी। एमल, मैंने जब तुमसे शादी की थी तो सच में मेरे दिल में सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास था, लेकिन पिछले चंद महीनों में तुम्हारी सादगी और तुम्हारी हिम्मत ने मेरा दिल जीत लिया है। एमल खामोश रही, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे तुमसे पहली ही नज़र में मोहब्बत हो गई थी, लेकिन आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला हो। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो?
کہ میں نے شروع میں تمہیں صرف ایک بوجھ سمجھا۔ ایمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بھی تو آپ کو صرف ایک مغرور انسان سمجھا تھا، لیکن آپ تو بہت اچھے ہیں۔ آپ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میں بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ دانیال نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تو کیا ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں بغیر کسی پچھتاوے کی؟ ایمل نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ اس ٹھنڈے موسم میں ان دونوں کی گرم جوشی نے ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھی تھی۔ کینیڈا کی سردی اب جوبن پر تھی۔ ایمل کو شروع میں یہاں کی خاموشی سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن دانیال کے ساتھ نے اسے آہستہ آہستہ اس ماحول کا عادی بنا دیا تھا۔ اب وہ صبح سویرے اٹھ کر دانیال کے لیے ناشتہ بناتی اور پھر اپنی یونیورسٹی کی تیاری کرتی۔ ایک صبح جب دانیال کچن میں آیا تو ایمل پراٹھے بنا رہی تھی۔ کچن میں دیسی کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ واہ ایمل، آج تو خوشبو بتا رہی ہے کوئی کچھ خاص بن رہا ہے، دانیال نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایمل نے مسکرا کر پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ کچھ خاص نہیں، بس آپ کو آلو کے پراٹھے پسند ہے نا، تو سوچا آج بنا لوں۔ کل آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں کا کھانا کھا کھا کر اکتا گئے ہیں۔ دانیال نے پہلا نوالا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ سچ میں ایمل، تمہارے ہاتھ میں وہی ذائقہ ہے جو امی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اتنے سال یہاں اکیلے گزارے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی میرے لیے اس طرح گرم گرم پراٹھے بنائے گا۔ ایمل کی رنگت شرم سے گلابی ہو گئی۔ آپ پینا بس ذرا سی بات کو اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، آج آپ کو دیر تو نہیں ہوگی؟ میرا آج ایک امپورٹنٹ لیکچر ہے، اگر آپ پک کر لیں تو آسانی ہو جائے گی۔ دانیال نے گھڑی دیکھی۔ ہاں بالکل، میں 4 بجے تک تمہارے کیمپس کے باہر ہوں گا۔ اور ہاں، سنبھل کر جانا، باہر برف باری ہو رہی ہے۔ جوتے وہی پہنا جو کل ہم لائے تھے۔ ایمل نے سر ہلا دیا۔ دانیال کا یہ چھوٹا سا خیال رکھنا اسے بچہ لگنے لگا تھا۔ وہ اب اسے صرف ایک ذمہ داری نہیں سمجھتی تھی، بلکہ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے۔ یونیورسٹی میں ایمل کا پہلا سیمسٹر ختم ہونے والا تھا۔ وہاں اس کی 1-2 سہیلیاں بن گئی تھیں، جن میں سے سارا اس کی اچھی دوست بن چکی تھی۔ ایک دن لائبریری میں بیٹھی ہوئی سارا نے پوچھا، ایمل تم تو بہت ہی لکی ہو، تمہارے ہسبینڈ روز تمہیں ڈراپ کرنے آتے ہیں اور اتنے ہینڈسم بھی ہے۔ لو میرج تھی کیا؟ ایمل ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ نہیں، ارینج تھی، کزن میرج ہے۔ واہ، پھر تو بہت ہی رومانٹک ہوگا۔ کزن کے ساتھ تو بچپن کی یادیں ہوتی ہیں، سارا نے چھیڑا۔ ایمل نے مسکرا کے بات ٹال دی، لیکن وہ سوچنے لگی کیا ان کے درمیان واقعی وہ رومانس ہے جو ایک میاں بیوی میں ہوتا ہے۔ دانیال بہت ہی اچھا تھا، بہت ہی خیال رکھنے والا تھا، لیکن وہ ابھی بھی بہت ہی نپا تلا اور سنجیدہ رہتا تھا۔ ایمل چاہتی تھی کہ وہ کبھی کھل کر اپنے دل کی بات کہے، لیکن اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ اسے برا نہ مان لے۔ شام کو جب دانیال اسے لینے آیا تو وہ تھوڑی خاموش تھی۔ دانیال نے محسوس کر لیا۔ کیا ہوا ایمل، طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ بہت ہی تھک گئی ہو کیا؟ نہیں، بس ایسے ہی، ذرا سر میں درد ہے شاید، اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ دانیال نے گاڑی ایک سائڈ پہ روکی۔ سر میں درد ہے یا کوئی اور بات ہے؟ یونیورسٹی میں کچھ ہوا ہے کیا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ نہیں دانیال، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس ویسے ہی کچھ سوچ رہی تھی۔ ایمل نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ مجھ سے شیئر کر سکتی ہو؟ دانیال نے نرمی سے پوچھا۔ ایمل نے تھوڑی ہمت جمع کی۔ دانیال، کیا آپ کو کبھی افسوس ہوتا ہے، مطلب اس شادی پر؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی لڑکی ہونی چاہیے تھی جو آپ کی طرح سوسائٹی میں پلی بڑھی ہوئی ہو؟ دانیال تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے ایک لمبی سانس لی۔ ایمل، سچ کہوں تو شروع میں مجھے ڈر تھا کہ ہم ایک دوسرے کو ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک چھوٹی بچی سمجھا تھا جو بہت ہی نازک ہے، لیکن ان چند مہینوں میں تم نے ثابت کر دیا کہ تم بہت ہی سمجھدار ہو۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، بلکہ اب مجھے لگتا ہے کہ گھر آنے کا ایک مقصد مل گیا ہے۔ پہلے میں کام سے تھک کے آتا تھا تو یہ گھر صرف ایک عمارت لگتا تھا، اب یہ گھر گھر لگتا ہے۔ ایمل کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شکریہ دانیال، میرے لیے یہ باتیں معنی رکھتی ہیں۔ پاگل نہ بنو، اب چلو گھر چلتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ آج ہم باہر سے ڈنر کریں گے، بہت دن ہو گئے ہیں، تم نے کچن میں بہت ہی محنت کی ہے۔ دانیال نے مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اگلے ہفتے پاکستان سے ایمل کی والدہ کا فون آیا۔ وہ بہت ہی پریشان لگ رہی تھی۔ بیٹا، سارا کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے تیز بخار ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کوئی انفیکشن ہو گیا ہے۔ میں تو بالکل اکیلی ہو گئی ہوں یہاں۔ ایمل فون سن کے رونے لگی۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں دانیال سے بات کرتی ہوں، اللہ کرے گا وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جب دانیال گھر آیا تو ایمل کو روتا دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ کیا ہوا ایمل، خیریت تو ہے؟
ایمن نے اسے بات ساری بتائی۔ دانیال نے فوراً فون اٹھایا اور پاکستان اپنی امی کو کال کی۔ امی، آپ ابھی تائی اماں کے گھر جائیں اور سارا کو کسی اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروائیں۔ پیسوں کی فکر نہ کریں، میں ابھی ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ اس نے ایمل کو سنبھالا۔ ایمل، تم پریشان نہ ہو، میں نے سب انتظام کر دیا ہے، سارا ٹھیک ہو جائے گی۔ کل صبح میں دوبارہ اپڈیٹ لوں گا۔ ایمل نے دانیال کا ہاتھ تھام لیا۔ دانیال، آپ میرے لیے جو کر رہے ہیں میں اس کا بدلہ کبھی نہیں اتار پاؤں گی۔ بدلہ؟ ایمل، وہ میری بھی تو بہن ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اب تمہارا خاندان میرا خاندان ہے۔ اب رونا بند کرو اور جا کے منہ ہاتھ دھو لو۔ دانیال نے اسے دلاسا دیا۔ اگلے چند دن بہت ہی ٹینشن میں گزرے، لیکن دانیال نے روزانہ کئی بار فون کر کے حال چال پوچھا اور تمام اخراجات خود اٹھائے۔ سارا کی طبیعت جب بہتر ہوئی تو ایمل کی والدہ نے فون کر کے دانیال کو ڈھیروں دعائیں دی۔ دانیال بیٹا، تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی میرے بھائی کی جگہ ہو۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ تائی اماں کی آواز میں سکون تھا۔ دانیال نے مسکرا کر ایمل کی طرف دیکھا جو دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس واقعے نے ایمل کے دل میں دانیال کی عزت اور بڑھا دی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ دانیال صرف باتیں نہیں کرتا بلکہ وقت آنے پر ثابت بھی کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایمل اب کینیڈا کے ماحول میں پوری طرح ڈھل چکی تھی۔ اس کی پڑھائی بھی اچھی سے جاری تھی اور گھر کو سنبھالنے میں بھی وہ ماہر ہو گئی تھی۔ دانیال کے کچھ دوستوں نے ایک بار انہیں اپنے گھر ڈنر پہ بلایا۔ ایمل تھوڑی نروس تھی کیونکہ وہ پہلی بار دانیال کے دوستوں سے ملنے جا رہی تھی۔ اس نے ایک سادہ مگر نفیس کڑھائی والا لباس پہنا اور ہلکا سا میک اپ کیا۔ دانیال جب کمرے میں آیا تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایمل، تم بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، اس نے سچائی سے کہا۔ سچ میں؟ مجھے لگ رہا تھا شاید یہ ڈریس یہاں کے حساب سے ٹھیک نہ ہو۔ ایمل نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پر ہر چیز جچتی ہے، اور ویسے بھی مجھے خوشی ہے کہ تم اپنی روایت کو برقرار رکھتی ہو۔ دانیال نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں نکل پڑے۔ دانیال کے دوستوں کا گروپ کافی ماڈرن تھا، لیکن ایمل نے اپنی سادگی اور تمیز سے سب کا دل جیت لیا۔ سب نے دانیال سے کہا، یار دانیال، تمہاری وائف تو بہت ہی سویٹ ہے، تم نے اب تک اسے ہم سے چھپا کے کیوں رکھا تھا؟ دانیال نے فخر سے ایمل کی طرف دیکھا۔ بس یار، تھوڑا مصروف تھا، اب تو یہ آپ لوگوں کو اکثر نظر آئے گی۔ اسی محفل میں ایک لڑکی جو دانیال کی پرانی کلیگ تھی تھوڑی زیادہ ہی دانیال سے فری ہو رہی تھی۔ ایمل کو یہ دیکھ کر تھوڑی سی جلن محسوس ہوئی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ واپسی پر گاڑی میں وہ بالکل خاموش رہی۔ کیا ہوا ایمل؟ وہاں بور تو نہیں ہوئی؟ دانیال نے پوچھا۔ نہیں، سب بہت ہی اچھے تھے، ایمل نے مختصر جواب دیا۔ پھر یہ موڈ کیوں آف ہے؟ دانیال نے مسکرا کے پوچھا۔ کہیں تم وہ نتاشا کی باتوں سے تو پریشان نہیں ہو؟ وہ ایسے ہی ہے، بس تھوڑی زیادہ بولتی ہے۔ ایمل نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، وہ آپ کی دوست ہے۔ دانیال نے گاڑی ایک طرف روکی اور زور سے ہنسا۔ ایمل، کیا تم جیلس ہو رہی ہو؟ جیلس؟ میں کیوں جیلس ہونے لگی؟ ایمل نے جھوٹ بولا، لیکن اس کا چہرہ سب بتا رہا تھا۔ دانیال نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کیا۔ ایمل سنو، میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ وہ سب صرف دوست ہیں، لیکن تم میری شریکی حیات ہو، تمہارا مقام کوئی نہیں لے سکتا۔ ایمل نے شرمندہ ہو کر نظر جھکا لی۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، یہ حق ہے تمہارا۔ دانیال نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جو کہ ان کے رشتے میں ایک نئی قربت کا آغاز تھا۔ کچھ ماہ بعد ایمل کی ڈگری مکمل ہو گئی۔ یہ ان کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری کا دن تھا۔ کانوکیشن پر دانیال اپنی امی کو بھی پاکستان سے بلوا لیتا تھا تاکہ وہ اس خوشی میں شامل ہو سکے۔ بیگم فاروق ایمل کو اس کالی گاؤن میں دیکھ کر نہال ہو گئی۔ میری بیٹی تو واقعی ڈاکٹر بن گئی، کاش تمہارے تایا زندہ ہوتے تو آج کتنے خوش ہوتے۔ انہوں نے ایمل کو گلے لگا لیا۔ دانیال نے ڈھیروں تصویریں لیں اور ایمل کو ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی گفٹ کی۔ یہ تمہاری محنت کا انعام ہے۔ شام کو جب وہ سب گھر پر تھے، بیگم فاروق نے دانیال سے علیحدگی میں بات کی۔ بیٹا، اب ماشاءاللہ ایمل کی پڑھائی بھی پوری ہو گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تم لوگ اپنے خاندان کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچو۔ میں اپنے پوتے پوتیوں کا منہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ دانیال تھوڑا چمٹ کیا۔ امی، ابھی تو اس کی پڑھائی ختم ہوئی ہے، اسے تھوڑا سکون لینے دے۔ ابھی جاب وغیرہ کے بھی سوچتے ہیں۔ جاب تو ہوتی رہے گی بیٹا، لیکن زندگی کا اصل مقصد تو گھر بسانا ہے۔ تم دیکھ رہی ہو نا ایمل کتنی سمجھدار ہو گئی ہے۔ امی نے زور دیا۔ دانیال نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ وہ رات کو جب کمرے میں گیا تو ایمن اپنی ڈگری فریم کرنے کی جگہ تلاش کر رہی تھی۔
ایمل ادھر آؤ بیٹھو۔ دانیال نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ایمل بیٹھ گئی۔ جی کیا بات ہے؟ آپ اتنی سنجیدہ کیوں لگ رہی ہیں؟ دانیال نے امی والی بات اسے بتائی۔ ایمل کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ خاموشی سے اپنی انگلیاں موڑنے لگی۔ دانیال، میں میں نے ابھی اس بارے میں سوچا نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں اور میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا۔ دانیال نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہم دونوں کا ہو۔ تم جب ذہنی طور پر تیار ہو تب ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ میں صرف تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ ایمل نے دانیال کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف محبت اور احترام تھا۔ دانیال، آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے۔ اگر آپ اور امی یہ چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ اس گھر میں اب رونق آئے۔ دانیال نے اسے اپنی سینے سے لگا لیا۔ تم واقعی بہت ہی عظیم ہو ایمل۔ زندگی اب ایک بہت ہی پرسکون ڈگر پر چل رہی تھی۔ ایمل نے ایک لوکل کلینک میں جاب شروع کر دی تھی اور دانیال کا بزنس بھی بہت ہی اچھا چل رہا تھا۔ وہ اکثر چھٹیوں پر باہر گھومنے جاتے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کرتے۔ اسی دوران ایمل کو خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پاکستان سے تائی، اماں اور سارا نے روز فون کر کے مبارکیں دی۔ دانیال تو جیسے خوشی سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ اس نے ایمل کا کام کرنا بند کروا دیا اور اسے ہر وقت آرام کرنے کی تلقین کرنا۔ دانیال، میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اتنا آرام بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ایمل چڑ کے کہتی، نہیں، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، تم بس آرام کرو، کھانا میں خود بناؤں گا یا باہر سے منگوا لیں گے۔ دانیال ضد کرتا۔ وہ دن دانیال کی زندگی کے سب سے مصروف اور خوشگوار دن تھے۔ وہ ایمل کے لیے پھل کاٹتا، اسے دودھ گرم کر کے دیتا اور راتوں کو جب ایمل کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ جاگ کر اس کا سر دباتا۔ 9 مہینے بعد ان کے گھر ایک ننھی پری نے جنم لیا۔ دانیال نے جب اپنی بیٹی کو پہلی بار ہاتھ میں لیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ایمل کے قریب جا کر اس کے ہاتھ کو چوما۔ شکریہ ایمل، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ایمل نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اس کا نام عنایا رکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا تحفہ۔ بہت ہی خوبصورت نام ہے۔ دانیال نے عنایا کے ماتھے پر پیار کیا۔ عنایا کے آنے سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ اب وہ صرف ایک میاں بیوی نہیں تھے بلکہ ایک مکمل فیملی تھے۔ دانیال اب آفس سے جلدی گھر آتا تاکہ اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزار سکے۔ ایمل اکثر اسے دیکھ کر سوچتی کہ اللہ نے کیسے اس کے تایا ابو کے سائے کے جانے کے بعد اسے دانیال کی صورت میں ایک اتنا بڑا سہارا دے دیا تھا۔ ایک رات جب عنایا سو رہی تھی، دانیال اور ایمل بالکنی میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ باہر ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ ایمل، تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار یہاں آئے تھے تم کتنی ڈری ہوئی تھی؟ دانیال نے ماضی یاد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے لگ رہا تھا کہ میں یہاں کبھی ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکیں گے۔ ایمل نے اعتراف کیا۔ اور اب؟ دانیال نے شرارت سے پوچھا۔ ایمل نے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ کائنات کی سب سے خوش نصیب عورت میں ہوں۔ آپ نے مجھے وہ سب کچھ دیا جس کی میں نے کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی۔ دانیال نے اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ اور تم نے مجھے وہ سکون دیا جو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ ایمل، ہمارا یہ سفر تو ابھی شروع ہوا ہے۔ ابھی ہمیں عنایا کو بڑے ہوتے دیکھنا ہے، اسے پڑھانا ہے اور ایک ساتھ بوڑھا ہونا ہے۔ ایمل نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ اسے پتہ تھا کہ زندگی میں مشکل وقت آتے ہیں، لیکن اگر جیون ساتھی دانیال جیسا ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ عنایا کے آنے کے بعد گھر کی فضا بالکل بدل گئی تھی۔ دانیال جو پہلے صرف اپنے کام اور ایمل تک محدود تھا، اب اپنا سارا فارغ وقت اپنی بیٹی کے ساتھ گزارتا۔ وہ راتوں کو جاگ کر ایمل کا ہاتھ بٹاتا، کبھی عنایا کو بہلاتا تو کبھی اسے فیڈر بنا کر دیتا۔ ایمل اسے دیکھ کر اکثر حیران ہوتی کہ ایک اتنا مصروف بزنس مین کیسے ایک منٹ میں ایک بہترین باپ بن گیا ہے۔ ایک اتوار کی صبح دانیال عنایا کو گود میں لیے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا جبکہ ایمل کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ ایمل، دیکھو تو صحیح، عنایا بالکل تمہاری طرح غصہ کرتی ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے تو کسی کی نہیں سنتی۔ دانیال نے ہنستے ہوئے آواز لگائی۔ ایمل کچن سے باہر آئی اور ہاتھ دوپٹے سے پونچھتے ہوئے مسکرائی۔ جی نہیں، یہ غصہ اور ضدی پن بالکل آپ پر گیا ہے۔ میں تو بہت ہی صابر اور شاکر ہوں، ورنہ آپ جیسے سڑیل انسان کے ساتھ اتنے سال کیسے گزارتی؟ اس نے شرارت سے جواب دیا۔ دانیال نے بناوٹی غصے سے اسے دیکھا۔ اچھا، میں سڑیل ہوں؟ ایمل بیگم، یاد کرے وہ دن جب آپ کینیڈا آتے ہوئے جہاز میں رو رہی تھی
اور میں آپ کو ٹیشو پیپرز پکڑا رہا تھا تب تو میں بڑا ہیرو لگ رہا تھا آپ کو۔ ایمل کھلکھلا کے ہنس دی۔ ہیرو تو آپ اب بھی ہیں، بس ذرا پرانے ہو گئے ہیں۔ اب جلدی سے انایا کو جھولے میں ڈالیں اور ناشتہ کریں۔ آج ہمیں تائی اماں کو ویڈیو کال کرنی ہے، وہ کب سے انایا کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے۔ ناشتے کے بعد جب انہوں نے پاکستان کال کی تو اسکرین پر تائی اماں اور سارا کا چہرہ دیکھ کر ایمل کی آنکھیں بھر آئی۔ دیکھیے امی، آپ کی نواسی اب تھوڑا تھوڑا پہچاننے لگی ہے۔ ایمل نے کیمرہ انایا کی طرف کیا۔ تائی اماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ صدقے جاؤں اپنی بچی کے، اللہ سے لمبی زندگی اور نصیب اچھے کرے۔ دانیال بیٹا، تم سناؤ، ایمل تنگ تو نہیں کرتی تمہیں؟ انہوں نے مذاقن پوچھا۔ دانیال نے ایمل کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ تائی اماں، بس نبھا کر رہا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے ایمل کتنی ضدی ہے، لیکن کیا کروں، اب تو انایا بھی اس کی ٹیم میں شامل ہو گئی ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ اسی دوران سارا نے بتایا کہ اس کا رشتہ بھی ایک بہت ہی اچھے خاندان میں طے ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ایمل اور دانیال بہت خوش ہوئے۔ دانیال نے فوراً کہا، سارا، شادی کی فکر نہ کرنا، میں اور ایمل اگلے مہینے پاکستان آ رہے ہیں۔ تمہاری شادی ہم خود دھوم دھام سے کریں گے۔ پاکستان جانے کا نام سن کر ایمل کا چہرہ خوشی سے دھمک اٹھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا اسے اپنے گھر کی خوشبو لیے ہوئے۔ دانیال نے واقعی اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ اگلے 1 ماہ تک گھر میں پیکنگ اور شاپنگ کا سلسلہ چلتا رہا۔ دانیال نے سب کے لیے ڈھیروں تحائف خریدے اور ایمل نے خاص طور پر سارا کی شادی کے لیے بہت سی چیزیں جمع کی۔ جب وہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترے تو وہاں کا حبس اور گرمی بھی ایمل کو بہت ہی اچھی لگی۔ دانیال، دیکھے، وہی اپنی مٹی کی خوشبو، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ دانیال نے انایا کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں ایمل، اپنا ملک تو اپنا ہی ہوتا ہے۔ چلو اب جلدی نکلو، سب باہر انتظار کر رہے ہوں گے۔ باہر نکلتے ہی مریم اور بیگم فاروق ان کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ اپنی پوتی کو پہلی بار گلے لگا کر بیگم فاروق کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میرا بچہ، کتنی پیاری ہے یہ، بالکل دانیال پہ گئی ہے۔ انہوں نے انایا کے صدقے دیے۔ اگلے 2 ہفتے سارا کی شادی کی تقریبات میں ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ ایمل نے ہر فنکشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ دانیال نے بھی بڑے بھائی کا حق ادا کرتے ہوئے سارا کو وہ مقام تمام خوشیاں دیں جو شاید اس کے بھائی کے جانے کے بعد ادھوری رہ گئی تھی۔ رخصتی کے وقت جب سارا ایمل کے گلے لگ کر رو رہی تھی تو ایمل نے اس کے کان میں کہا، فکر نہ کرنا سارا، تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ شادی کے بعد ایک شام دانیال اور ایمل اپنے پرانے گھر کی چھت پر بیٹھے تھے۔ تارے چمک رہے تھے اور نیچے گلی سے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایمل، تمہیں یاد ہے، اسی چھت پر ہم بچپن میں چھپن چھپائی کھیلا کرتے تھے۔ دانیال نے خاموشی توڑی۔ ہاں، اور آپ ہمیشہ مجھے ڈرا دیتی تھی کہ وہاں کونے میں جن رہتا ہے۔ میں کتنا ڈرتی تھی آپ سے، ایمل نے ماضی کی یادوں میں کھوتے ہوئے کہا۔ دانیال نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تب میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن تم میری زندگی بن جاؤ گی۔ ایمل، تائی ابو کے جانے کے بعد جب میں نے تم سے شادی کی تو مجھے لگا تھا کہ میں شاید تم پہ احسان کر رہا ہوں، لیکن آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ اصل احسان اللہ نے مجھ پہ کیا کہ مجھے تمہاری جیسی شریکی حیات دی۔ تم نے میرے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ ایمل نے اپنا سر دانیال کے کندھے پہ رکھ دیا۔ دانیال، رشتہ چاہے مجبوری میں جڑے یا مرضی سے، اسے نبھانا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے وہ عزت اور مقام دیا جو ہر عورت کا خواب ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے صرف ایک چیز سیکھی ہے کہ خاموش محبت شور مچانے والے دعووں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ واپسی کا وقت قریب آیا تو سب اداس تھے، لیکن اس بار ایمل کے دل میں وہ خوف نہیں تھا جو پہلی بار جاتے ہوئے تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اس کا محافظ اور اس کا بہترین دوست اس کے ساتھ ہے۔ کینیڈا واپسی آ کر زندگی دوبارہ اپنی ڈگر پہ چل پڑی۔ انایا بڑی ہو رہی تھی اور اس نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ ایمل نے بھی اپنا کلینک دوبارہ جوائن کر لیا تھا۔ دانیال کا بزنس اب مزید پھیل چکا تھا، لیکن وہ اب بھی اپنی فیملی کو سب سے زیادہ ترجیح دیتا۔ ایک شام جب دانیال گھر آیا تو ایمل تھوڑی پریشان لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ایمل، کوئی مسئلہ ہے؟ دانیال، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں کینیڈا سے مستقل پاکستان شفٹ ہو جانا چاہیے۔ امی اب بوڑھی ہو رہی ہیں، مریم کی بھی شادی ہونے والی ہے اور تائی اماں بھی اکیلی ہیں۔ انایا کو بھی اپنی جڑوں سے جڑنا ہے۔ ایمل نے اپنی دل کی بات کہہ دی۔ دانیال تھوڑی سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اتنے سال یہاں محنت کی تھی، سب کچھ یہاں سیٹ کیا تھا، لیکن اسے پتہ تھا کہ ایمل صحیح کہہ رہی ہے۔ تم نے میرے دل کی بات کہہ دی ایمل، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔
یہاں پیسہ تو بہت ہے، لیکن وہ اپنائیت اور سکون نہیں ہے جو اپنے ملک میں ہے۔ میں کل ہی یہاں سے بزنس کو وائڈ اپ کرنے کی بات کرتا ہوں اور پاکستان میں اپنے کام کو بڑھانے کا سوچتا ہوں۔ ایمل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ دانیال اتنی آسانی سے مان جائے گا۔ سچ؟ آپ اتنی بڑی قربانی دیں گی؟ قربانی کیسی ایمل؟ جہاں تم اور انایا خوش ہو وہی میرا گھر ہے۔ اور پھر اب ہم نے بوڑھا بھی تو ہونا ہے نا؟ دانیال نے ہنستے ہوئے اسے تسلی دی۔ اگلے چند ماہ بہت ہی مصروف گزرے۔ گھر بیچنا، سامان پیک کرنا اور تمام قانونی کارروائیاں مکمل کرنا آسان نہیں تھا، لیکن ایک مقصد سامنے تھا تو سب کچھ ہوتا گیا۔ جب وہ آخری بار اپنے کینیڈا والے اپارٹمنٹ کی چابیاں ہینڈ اوور کر رہے تھے تو ایمل کی آنکھوں میں یادوں کے چراغ جل اٹھے۔ یہی وہ گھر تھا جہاں اس نے ایک لڑکی سے ایک عورت، ایک بیوی اور پھر ایک ماں بننے کا سفر طے کیا تھا۔ پاکستان شفٹ ہونے کے بعد ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ دانیال نے لاہور میں ایک بڑا سافٹ ویئر ہاؤس بنایا اور ایمل نے اپنا ایک چھوٹا سا ہسپتال کھولنے کا خواب پورا کیا۔ انایا یہاں کے ماحول میں بہت جلد ہی رچ بس گئی، خاص طور پر اپنی دادی اور نانی کے ساتھ اس کا وقت بہت ہی اچھا گزرتا۔ وقت پر لگا کے اڑتا گیا۔ انایا اب کالج میں تھی اور بالکل ایمل کی فوٹو کاپی تھی۔ ایک دن جب وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی اپنی کسی اسائنمنٹ پر کام کر رہی تھی، دانیال اسے دور سے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ایمل دیکھو، بالکل تمہاری جیسی لگ رہی ہے نا، وہی سنجیدگی اور وہی کام میں مگن رہنا، دانیال نے ایمل کے قریب آتے ہوئے کہا۔ ایمل نے کچن سے باہر جھانکا۔ ہاں، لیکن دعا کرے کہ اس کا نصیب مجھ سے بھی اچھا ہو، اسے کوئی ایسا جیون ساتھی ملے جو اسے آپ کی طرح سمجھے۔ دانیال نے انایا کو آواز دی۔ انایا بیٹا، ذرا ادھر آنا۔ انایا بھاگتی ہوئی آئی۔ جی پاپا؟ بیٹا کل تمہارے تائزاد بھائی کی منگنی ہے، تمہیں یاد ہے نا؟ دانیال نے پوچھا۔ جی پاپا مجھے یاد ہے، لیکن پاپا کیا میرج واقعی کامیاب ہوتی ہے؟ انایا نے معصومیت سے پوچھا۔ دانیال اور ایمل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک ساتھ ہنس پڑے۔ بیٹا، رشتہ کوئی بھی ہو، اگر اس میں عزت اور اعتبار اور تھوڑا سا صبر ہو تو وہ کائنات کا سب سے کامیاب ترین رشتہ بن جاتا ہے۔ ہماری مثال تمہارے سامنے ہے، دانیال نے ایمل کا ہاتھ تھام کر کہا۔ انایا مسکرا دی اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ ایمل کو محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کا دائرہ اب مکمل ہو گیا ہے۔ وہ ادھوری گفتگو جو سالوں پہلے شروع ہوئی تھی اب ایک خوبصورت داستان بن چکی تھی۔ رات کے کھانے پر پورا خاندان جمع تھا۔ مریم اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی، سارا بھی اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی۔ میز پر کہکے تھے اور ڈھیر ساری باتیں تھیں۔ دانیال نے میز کے سرے پر بیٹھ کر سب کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ اسے تایا ابو کی وہ کرسی یاد آئی جو کبھی خالی تھی، لیکن آج اس نے اس گھر کو دوبارہ رونقوں سے بھر دیا تھا۔ کھانے کے بعد دانیال اور ایمل لان میں ٹہلنے لگے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور چنبیلی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایمل، اگر میں اس دن امی کی بات نہ مانتا اور تم سے شادی نہ کرتا تو شاید میں آج ایک بہت ہی کامیاب بزنس مین تو ہوتا، لیکن ایک خوش انسان کبھی نہ ہوتا، دانیال نے رک کر کہا۔ اور میں اگر اس دن آپ کی ہاں پر روتی اور حالات سے لڑنے کی بجائے ہار مان لیتی تو شاید میں آج ایک ادھوری عورت ہوتی، ایمل نے جواب دیا۔ دانیال نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ کے فیصلے ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں ایمل، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ بے شک، ایمل نے سر ہلا دیا۔ ان کی کہانی میں کوئی بہت بڑے ہنگامے نہیں تھے، کوئی خون خرابہ یا شدید لڑائی نہیں تھی، لیکن اس میں وہ سچائی تھی جو عام زندگیوں میں ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی محبت کی کہانی تھی جو ذمہ داری سے راستے سے شروع ہوئی اور روح کے سکون تک جا پہنچی۔ چاندنی رات میں وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے اپنی زندگی کے اگلے باب کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں بنایا کے خواب تھے، بوڑھی ماؤں کی خدمت تھی اور ایک دوسرے کا عمر بھر کا ساتھ تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ آنے والا کل جیسا بھی ہو وہ مل کر اسے سنبھال لیں گے، کیونکہ ان کے پاس اب اعتبار کا وہ مضبوط پل تھا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں تھا۔